जब चले फिर लाइक करने और भी कर ले हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। परसों बुध के दिन ईशा की नमाज के बाद के दर्स में हमने गुस्ल के हवाले से वो चीज़ें समाअत फरमाई थी जिनकी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, और इसके अलावा माशाल्लाह काफ़ी मसाइल थे जो आपने सुने थे। गुस्ल जिन चीज़ों से फ़र्ज़ हो जाता है, कितनी चीज़ें हैं वो? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 ही है। क्या बात है भाई, कल का गैप हो गया यार। तो जो गलत कपूर में दर्ज करवा देता हूँ भाई, एक दिन के लिए मुझे भूल जाता नहीं 4, ये बच्चा बता रहा है 4 और अनिक भाई बता रहे 5। 4 और 5 का हफ्ते के परसों हाँ जी, कितनी है भाई? 5 गुस्ल के, मतलब ये गुस्ल के फ़र्ज़ जो है तो 3 है, गुस्ल के फ़र्ज़ 4 है, जिनकी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। जिन बातों से गुस्ल करना ज़रूरी हो जाता है ना, वो बातें कितनी है? वो 5 है। नंबर 1 मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज़ू से निकलना। नंबर 2 एहतिलाम यानी सोते में मनी का निकल जाना, यानी नाइट फेल हो जाना। नंबर 3 हशफा यानी सुपारी का शर्मगाह में दाखिल हो जाना, इंज़ाल हो चाहे ना हो, शहवत तारी हो या ना हो, दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ है। नंबर 4 हैज़ से फारिग होना, और नंबर 5 निफास से फारिग होना। ठीक है, ये 5 बातें वही जिनसे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। आज का जो हमारा सबक है वो समाअत फरमा लीजिए। हमारे दर्स का पहला मसला ये है आज जो हम बता चुके हैं कि गुस्ल फ़र्ज़ होने के लिए मनी का शहवत के साथ जुदा होकर निकलना ज़रूरी है। अगर बग़ैर शहवत के मनी निकल गई तो जी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, यही बता रहे हैं। मनी शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा ना हुई बल्कि बोझ उठाने या बुलंदी से गिरने या फुजला खारिज करने के लिए ज़ोर लगाने की सूरत में खारिज हुई तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। कोई ऊपर से नीचे गिरा तो मनी निकल गई, तो क्या शहवत के साथ निकली है? नहीं, ऊपर से गिरने की वजह से निकली तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। इसी तरीके से किसी कमज़ोर आदमी ने कोई भारी भरकम बोझ उठाया, उठाने की वजह से मनी निकल गई, तो क्या इससे भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा? नहीं, क्योंकि गुस्ल फ़र्ज़ होने के लिए मनी का शहवत से निकलना ज़रूरी है। इसी तरह किसी ने फुजला खारिज करने के लिए ज़ोर लगाया, मतलब पाखाना करने गया बड़ा पेशाब, तो उसने ज़ोर लगाया ना तो मनी निकल गई, तो वो भी चूँकि शहवत के साथ नहीं है इसलिए गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। नंबर 2 दूसरा मसला ये है, अगर मनी पतली पड़ गई और पेशाब के वक्त या वैसे ही बग़ैर शहवत के उसके कतरे निकल आए तो इससे भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। हाँ, वुज़ू था तो टूट जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात याद रखनी है आपको कि मनी से गुस्ल फ़र्ज़ होता है कि नहीं होता? मनी से गुस्ल फ़र्ज़ होता भी है, नहीं भी होता। अगर मनी बग़ैर शहवत के निकले तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, और अगर शहवत के साथ निकले तो गुस्ल फ़र्ज़, शहवत के साथ निकले तो गुस्ल फ़र्ज़, और शहवत के साथ ना निकले तो गुस्ल फ़र्ज़। बस इतना सा मसला आपको याद रखने का। अब ये तीसरा मसला है, वो सुनिए तवज्जो के साथ। कोई बंदा रात को सोया, सुबह उठा ना, उसको ध्यान है यार इतलाम तो हुआ था, याद है उसको यार इतलाम हुआ था, नाइट फेल हुआ था, लेकिन जिस कपड़े को पहन के वो सोया या जिस बिस्तर पर सोया, ना तो नाइट फेल होने की कुछ निशान उसके अंडरवेयर पे भी नहीं है, ना लुंगी पे है, ना बिस्तर पे है, तो ऐसी सूरत में इस बंदे पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। इस बंदे पर गुस्ल फ़र्ज़, देखो मसला क्या है। अगर एहतिलाम होना याद है मगर उसका कोई असर कपड़े वगैरह पर नहीं है तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। और दूसरा मसला क्या है, अगर एहतिलाम होना याद नहीं है इसको, नहीं मुझे नहीं हुआ एहतिलाम, वुज़ू कह रहा है, लेकिन जिस कपड़े को पहनकर सोया था वो बता रहा है कि हुआ था, मतलब उस पर धब्बा पड़ा है, या जिस बिस्तर पर सोया था उस बिस्तर में निशान मौजूद है, तो इसकी वजह से बंदे पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। देखो दो शिकें हो गई भाई, तवज्जो है आप सबकी। आज ऐसा लग रहा जुम्मा के अंदर तकरीर सुनी थी, सारी क्षमता वही रख गया है ना, तवज्जो बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही मुस्कुराते हुए तवज्जो सुना करें यार, तो हमारे दर्स की असल पहचान ही यही है, मुस्कुराते हुए सुना करें, मोहब्बत से सुना करें इंशाअल्लाह। जो बातें अच्छी लगे सुभान अल्लाह भी कह दिया करें और मेरी तारीफ भी कर दिया करें कि हाँ मसला समझ गए, वरना बोलते रहेंगे आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तो फिर कोई मज़ा नहीं आता। देखें 2 शिकें मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर किसी बंदे को एहतिलाम होना याद है, क्या एहतिलाम हुआ था, लेकिन जिस कपड़े को पहन कर सोया
اس کپڑے پہ بھی کوئی نشان نہیں ہے، یا جس بستر پر سویا تھا اس پر بھی کوئی نشان نہیں ہے، اس بندے پر غسل فرض نہیں ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ جا غسل کر لے، کیونکہ غسل نہیں کرے گا نا تو نماز پڑھے گا، نماز کے اندر خیالات آئیں گے، یار احترام تو ہوا تھا مجھے، یار دبا ہی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، بار بار اس پہ خیالات آئیں گے، اس لیے کیا ہے غسل کر لے، باقی فرض نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر احتلام ہونا یاد ہے لیکن صبح اٹھ کر کے دیکھا اس نے تو جس کپڑے کو پہن کر سویا تھا اس پہ بھی کوئی علامت نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے، اور جس بستر پر سویا تھا اس پہ بالکل بھی نشان اس کو نظر نہیں آیا، نہ تھا اس کے اوپر، تو ایسے بندے پہ غسل فرض نہیں ہوگا. حالانکہ اس کو یاد ہے کہ احتلام سے ہوا تھا، لیکن غسل فرض دونوں آگے سمجھ میں. ایک میں احتلام ہونا اس کو یاد ہے مگر کوئی نشان نہیں ہے تو غسل فرض نہیں ہوگا، اور احتلام ہونا یاد نہیں ہے لیکن بستر بتا رہا ہے، ایک کپڑا بتا رہا ہے جس کو پہن کر سویا تھا، نشان ہے، تو غسل فرض ہو جائے گا. آگے بات سمجھ. ایک میں سائنس کی بات بتاؤں، کوئی وگیان میں نے پڑھا تھا، وگیان میں انڈر ویئر تو پہننا چاہیے لیکن انڈر ویئر کو پہن کر سونا نہیں چاہیے، اس کے بہت سارے سائڈ افیکٹ ہیں. اس کے اپنی کتابوں کے اندر پڑھے ہیں، ایک کتاب آتی ہے اس کا نام ہے قرینِ زندگی، اس کے اندر بھی بات لکھی ہوئی ہے انڈر ویئر پہن کے سونا نہیں چاہیے. ہاں جسے وہ اس کو نیکر کہتے ہیں، یا انڈر ویئر جو چڈی ہوتی ہے اس سے بڑا ہوتا ہے، وہ ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے، اچھا تو وہ پہنے اس میں تو حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن انڈر ویئر جو ٹائٹ ہوتی ہے نا وہ نہیں پہننے چاہیے، اس کے بہت سائڈ افیکٹ بتائیں، سائنس نے بھی اس بات کو مانا ہے. خیر اب آئیے آگے چلیے، اب توجہ فرمائے، یہ مسئلہ ہے نماز میں شہوت تھی، نماز میں کسی پر شہوت تاری اللہ نہ کرے، اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر باہر نکلنے سے پہلے ہی بندے نے سلام پھیر لیا، تو ہاں سلام پھیرنے کے بعد نکلی تو نماز ہو گئی، لیکن اب غسل فرض ہو گیا. ٹھیک ہے، اس طرح کے خیالات اللہ کرے ہم میں سے کسی کے ذہن میں نہ آئے نماز کے اندر یار. لیکن بتا رہے ایک مسئلہ کہ اگر کسی کو آج اللہ نہ کرے تو شیطان تو نماز کے اندر بھی آیا تھا نا، کسی کو نہیں چھوڑتا، مرد نماز کے باہر تب بھی اگر نماز کے اندر چلے جاؤ تب بھی پیچھے نہیں چھوڑتا ہوں. تو اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے اس کو گندا خیال آ گیا اور منی نکلی، شہوت کے ساتھ نکلنے لگی نا، لیکن اس نے سلام پھیر دیا اس سے پہلے نماز مکمل ہو گئی، تو یہ نماز اللہ کی برکت میں قبول ہو گئی. اس کے بعد منی نکلی ہے تو اس منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو گیا اگر شہوت کے ساتھ نکلی ہے، لیکن نماز جو چونکہ آپ نے پہلے پڑھ لی اس لیے نماز تو ہو گئی. اس وقت ہمارے وہ نوجوان اسلامی بھائی جو جن کی شادی نہیں ہوئی ہے یا شادی ہو نہیں رہی ہے یا منگنی تو ہو گئی مگر شادی میں کافی ٹائم لگ رہا ہے، یا کسی بھی اینگل سے مان لو وہ معاذ اللہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا بڑا گندا کام ہے جس کو انگلش میں ہینڈ پریکٹس کہتے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کرنے والے کو حدیث شریف میں ملعون فرمایا ہے. اس کا عذاب کتنا بھیانک ہے، آئیے آپ کو سناتا ہوں. پہلے یہ مسئلہ سن لیں. اپنے ہاتھوں سے مادہ خارج کرنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ گناہ کا کام ہے. حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملعون کہا گیا. ایسا کرنے سے مردانہ کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور بارہا دیکھا گیا ہے کہ بالآخر آدمی شادی کے بھی لائق نہیں رہتا ہے. جو لوگ اس گندے کام میں ملوث ہو گئے نا نوجوان ہمارے، اللہ ان کو نیک ہدایت دے، تو بارہا دیکھا گیا کہ وہ نوجوان اب شادی کے لائق نہیں رہتے. اس کا عذاب کیا وہ سنیے. امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں یہ سوال کیا گیا، حضرت ایک شخص ہے جو مشت زنی کرتا ہے، مطلب کوئی گندا کام ہاتھ سے مادہ خارج کرتا ہے، ہینڈ پریکٹس کرتا ہے، اور وہ اس فعل سے مانتا نہیں ہے. ہر چند اس کو سمجھایا، آپ بتائیں اس کا کیا حشر ہوگا اور اس کو کیا دعا پڑھنی چاہیے جس سے اس کی عادت چھوٹ جائے. اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، وہ گنہگار ہے، عاصی ہے، اسرار کے سبب مرتکب کبیرہ ہے، فاسق ہے. حشر میں ایسوں کی یعنی مشت زنی کرنے والوں کی ہتھیلیاں گابھن حاملہ اٹھیں گی. جو کوئی عذاب ہے قیامت کے دن ایسے لوگوں کی جو ہتھیلیاں نا وہ گابھن ہوں گی، حاملہ ہوں گی، جس سے مجمع اعظم میں ان کی رسوائی ہوگی اگر توبہ نہ کرے تو. اور اللہ معاف فرماتا ہے جسے چاہے اور عذاب فرماتا ہے جسے چاہے. اسے چاہیے کہ لاہور شریف کی کثرت کرے، اور جب شیطان اس حرکت کی طرف بلائے تو فوراً دل سے متوجہ بخدا ہو کر لاہور شریف پڑھے، نماز پنجگان کی پابندی کرے، صبح کی نماز کے بعد بلا ناغہ روزانہ سورہ اخلاص کا ورد کرتا رہے. یہ آپ نے وظیفہ دیا اس ایسے شخص کو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس وقت 5 باتیں سماعت فرمائی ہیں غسل فرض ہونے نہ ہونے کے تعلق سے. یہ مسئلہ مکمل ہو گیا. اب ایک بات، آپ نے غسل کے فرائض میں جو تیسرا فرض تھا وہ کیا تھا بھائی؟ تیسرا فرض غسل کا ناک میں پانی چڑھانا نہیں. تیسرا فرض، تیسرا ناک میں پانی چڑھانا.
اچھا اچھا تو پھر یہ ناک میں پانی جمانا کون سا فرض ہے؟ جو دوسرا ہے. چلو تیسرا فرض کیا بتایا آپ نے؟ پانی بہانا. ٹھیک ہے. اب آپ مسئلہ سنیے گا غور سے, چونکہ ہمارے باتھ روم جو ہوتا ہے ہمارا غسل خانہ اس میں شاور بھی لگا ہوتا ہے, اور کئی ہمارے بھائی شاور میں نہاتے فوارے میں. تو فوارے سے نہاتے وقت کیا 3 مرتبہ ہی کس طرح ہوگا معاملہ؟ اور تو ہم نے سنے چلو بالٹی سے نہ رہا تو مگا 1 2 1 2 1 2 اس طرح کر کے 3 مرتبہ بہا لیا تو سنت ادا ہو گئی. لیکن یہ 3 مرتبہ پانی بہانے کا مسئلہ فوارے میں کیسا ادا ہوگا؟ یہ بھی تو بات ہے نا. تو وہ سنیے مسئلہ. یہ بتا رہے ہیں اگر بہتے پانی میں جیسے دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے, ترتیب اور وضو یہ سب سنتیں ادا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دے. اگر تالاب وغیرہ ٹھہرے پانی میں نہایا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے 3 مرتبہ دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی. برسات میں یا نل یا شاور کے نیچے کھڑا ہونا بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے. اب کوئی آپ شاور کے نیچے نہ ہے نا, تھوڑی دیر کھڑے رہو. ٹھیک ہے. اور آپ اس کنڈیشن سے کھڑے رہو کہ آپ کے پورے جسم پر یہ شوارے سے نکلنے والا پانی بہہ جائے. ٹھیک ہے. اب آپ نے یوں کرنے کی ضرورت نہیں, 1 2 3. ٹھیک ہے نا بھائی, اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر کھڑے رہو تو تھوڑی دیر کھڑے رہنے سے کیا ہوگا, 3 مرتبہ کی سنت ادا ہو جائے گی. بہتے پانی میں وضو کیا یا وہی تھوڑی دیر اس میں وضو کو رہنے دیا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہے. وضو اور غسل کی ان تمام صورتوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ضروری, دھیان رکھیے گا. یہ تو سن لی شاور میں آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کا یہ فرض ادا ہو جائے گا. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائی, کلی کرنا مطلب کہ کھڑنا زیادہ نہیں ہوگی, ناک میں پانی چڑھانا شاور کے نیچے کھڑے ہونے سے زیادہ نہیں ہوگی, وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. کلی بھی کرنی پڑے گی اور ناک میں پانی چڑھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور, شاور میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی چاہت والا پانی آ جائے. مطلب آپ جیسے مگے سے نہاتے ہیں تو اس میں زیادہ پانی آتا ہے, نل کے نیچے نہائے اس میں اچھا خاصا پانی آتا ہے, لیکن شاور میں اس سے کم پانی آئے گا. ظاہر سی بات ہے. اب شاور سے آنے والا پانی آپ کے جسم کے ہر حصے پر بہہ جائے یہ ضروری نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. صرف کھڑے ہونے سے کام نہیں چلے گا. آپ کی بغل کا حصہ جتنا آپ اپنے ہاتھ کو اوپر نہیں کریں گے شاور کا پانی یہاں پر جانے سے رہا, یہ ناف کا حصہ ہے خود بخود شاور کا پانی اندر جانے سے رہا. ٹھیک ہے. تو وہ حصے ہمارے بدن کے جن پر احتیاط ضروری ہے, تو آپ کو یہاں بھی احتیاط کرنا ضروری ہے. ورنہ اگر آپ نے احتیاط نہیں کی, صرف شاور کے نیچے پانی آپ ٹھہرے رہے اور پانی بہہ گیا اچھی طرح سے, تو آپ سوچ رہے ہیں غسل ہمارا اتر گیا. لیکن آپ توجہ فرما لیں, ہمارے وہ حصے جن پر احتیاط کرنا ضروری ہے اور احتیاط نہیں کی, پانی نہیں پہنچا تو غسل کہاں سے ادا ہوگا. تو انہوں نے بتا دیا کہ فوارہ بھی جاری پانی کے حکم میں ہے. درود شریف پڑھے ایک بار, صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. ایک بڑی پیاری بات, وہ کیا, توجہ دیکھیں آپ. کہہ رہے ہیں اگر آپ کے حمام میں غسل خانے میں شاور ہو تو اسے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ اس کی طرف منہ کر کے ننگے نہانے میں منہ یا پیٹھ قبلہ شریف کی طرف تو نہیں ہو رہی. یہ وہ ضروری ہے. ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کے غسل خانے بنے ہوئے ایسے ہیں, سپوز کی چیز میں بیٹھا ہوں نا, یہ خانہ کعبہ اس طرف ہے, تو وہ بیٹھیں گے یوں ہی, پھر نل یوں لگا ہوا ہے اس طرف, تو بیٹھیں گے یوں اس کی طرف منہ کر کے, تو اس نل کی طرف منہ کرنے سے کیا ہوگا, قبلے کی طرف منہ ہو رہا ہے. شاور لگا ہوا یہ ہے, اب یہ بندہ نہائے گا ننگا کھڑا ہو کر کے یا بیٹھ کر کے, تو شاور یوں لگا ہوا ہے تو اس کو یوں منہ کرنا پڑے گا, اور یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی کیا خوب احتیاط. اب ہمارا کیا کئی جگہ گھروں میں جانا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں, موقع ملتا ہے تو بھائی کو سمجھا بھی دیتے ہیں اکیلے میں کہ بھائی ایسا دوسرا مسئلہ ہے, شاید یوں تو حرج نہیں نا. نہاتے دیکھو, ننگے نہاتے وقت خانے کعبہ کو نہ پیٹ ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونی چاہیے. سمجھ گئے نا. ہم ہندوستان میں رہنے والے, ہندوستان پاکستان والوں کے لیے جو خانے کعبہ شریف ہے نا, وہ کہاں ہے, پچھم کی سائڈ ہے. صحیح ہے, یہ پچھم, تو پچھم کی طرف نہ تو منہ کرے نہ پیٹ کرے نہاتے وقت. ہاں اگر آپ جیسے کچھ پہن کے نہ رہے ہیں تو لنگی آپ نے ایسی باندھ رکھی کہ پانی پڑنے کی وجہ سے بھی یہ جو آپ کی ران کا حصہ ہے نا چمک نہیں رہا, اتنی موٹی لنگی اتنا موٹا کپڑا, تو پھر آپ منہ بھی کر سکتے ہو اور پیٹ بھی کر سکتے ہو, پھر آپ کے لیے جائز. یہ ہو گئی بات ختم. اب یہ دیکھ لیجئے کب کب غسل کرنا سنت ہے اور کب کب غسل کرنا مستحب ہے. بس اس کے بعد یہ ایک آخری بات ہوگی انشاءاللہ, اس کے بعد بیان ختم. کب کب غسل کرنا سنت ہے, سنیں. جمعہ کے دن, عید الفطر کے دن, بقرعید کے دن,
عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے. سبحان اللہ مت کہیے گا نہیں, بہت بعد میں کہیے گا, تھوڑا سوچ سمجھ لے, مسئلہ تو سمجھ لے بھائی. ہاں رکو بھائی, ادھر غفور بھائی کا گم ہو گیا, رک جاؤ. ارے سبحان اللہ کہہ دو یار. میں ہر بات ریپیٹ کرتا ہوں, ظاہر سی بات ہے, آپ کو میری عادت پتہ ہے کہ میں ایک بار نہیں بتاتا ہوں مسئلہ, 2-3 بار ریپیٹ ہوتا ہے, تو کیونکہ ایک بار سے سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, پھر سنیے. جمعہ کے دن, عید الفطر کے دن, بقرعید کے دن, عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت. اللہ ہم سب کو احرام باندھنا نصیب فرمائے. یہ 5 موقع ایسے ہیں جن میں غسل کرنا سنت ہے. جمعہ کا دن ہم سمجھ گئے, عید الفطر کا دن سمجھ گئے, عید الاضحیٰ بقرعید کا دن سمجھ گئے, اور عرفہ کا دن کس کو کہتے ہیں؟ بقرعید کا دن آنے سے ایک دن پہلے. بقرعید کا جو دن جیسے کل ہے تو آج کا دن کیا ہے؟ عرفہ کا دن. تو عرفہ کے دن نہانا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اور احرام باندھتے وقت عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے احرام باندھتے ہیں نا, تو احرام باندھنے سے پھر ان کے لیے بھی نہانا سنت ہے. اب کب کب غسل کرنا مستحب ہے وہ سنیے. وقوف عرفات, اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. جو لوگ حاجی حضرات عرفات میں وقوف کرتے ہیں, ہمارے مظفر بھائی نے کیا تھا ماشاء اللہ اس بار, اللہ ان کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما دے. بہت آرزو ہے ہمیں حج کرنے کی, لیکن کچھ ایسا اسباب نہیں ہے. لیکن ارادے روز بنتے ہیں مگر سب ٹوٹ جاتے ہیں. وہی طیبہ کو جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں. اور پیسے تو کچھ بھی نہیں ہے, کوڑی نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن قسم خدا کی امید بہت زیادہ ہے, کیونکہ انشاءاللہ وہ بلائیں گے انشاءاللہ. ارے یار میں گیا تھا نا ابھی عمرہ کرنے کے لیے, تو قسم خدا کی بالکل پتہ نہیں تھا کہ میں کبھی چلا جاؤں گا. غریب فقیر لوگ ہیں یار, اور وہاں جانے کے لیے اگرچہ حضور کا اشارہ کافی ہے, لیکن اسباب بھی تو ضروری ہیں. لیکن قسم خدا کی جب سرکار بلاتے ہیں نا تو اسباب خود بخود بن جاتے ہیں. کس طرح غلام ہو کر آ گیا ماشاءاللہ سارے معاملات. تو حضور کی بس نگاہ کرم کی دیر ہے, اور کرم فرما دے رب کعبہ کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا. تو جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. ہم تو جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں, تو بایا مدینہ جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. تو عرض کر رہا تھا وقوف عرفات, عرفات کے میدان میں وقوف کرنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. اسی طریقے سے مزدلفہ میں وقوف کرنے کے لیے نہانا مستحب ہے. حاضری حرم, جب مکہ شریف میں جائیں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے. حاضری سرکار اعظم, جب حضور کی بارگاہ میں مدینہ منورہ حاضر ہونے کا ارادہ ہو جائے تو بھی غسل کرنا مستحب ہے. سبحان اللہ, اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. طواف, دخول مینا, جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے 3 دن. یہ تو گئے حج کے معاملات, یہاں تک تو کہ ان موقعوں پر حج کے ایام میں غسل کرنا مستحب ہے. اب اس کے بعد آتا ہے شب برات میں غسل کرنا مستحب ہے. شب برات کس کو کہتے ہیں بھائی؟ رجب کی 27ویں رات ہے نا. شب برات کس کو کہتے ہیں؟ 15ویں رات. ہاں, کون سے مہینے کی؟ شعبان کی 15ویں رات کو کیا کہتے ہیں؟ میں اسے پوچھ اس لیے لیتا ہوں یار کہ کیا بات ہے, پتہ ہے کہ نہیں پتا, ٹھیک ہے نا, ورنہ اپنوں کو اگر یہ باتیں پتہ نہیں ہوں گی تو کس کو بتا دوں گی. تو اس لیے لینا تو برا مت مانیے گا, کبھی بھی آرام مرضی سے پوچھ لیتے ہیں پھر ہم بے بس ہو جاتے ہیں. شب برات کس کو کہتے ہیں؟ شعبان کی 15ویں رات کو کیا کہتے ہیں؟ شب برات. تو شب برات میں نہانا مستحب ہے. شب قدر کس کو کہتے ہیں؟ رمضان شریف کی 27ویں رات, اس کو شب قدر کہتے ہیں. شب قدر میں نہانا بھی مستحب ہے. عید کا عرفہ تھوڑی, اور عید کا عرفے کا تھوڑی ہے, یہ آ گیا عرفے کی رات. عید کے عرفے کی نہیں, عید کے عرفے کی نہیں. ہاں, یہ عید کے عرفے کی نہیں. میں آپ کو یہ مکمل کر کے بعد ایک سوال پوچھوں گا, اس کے بعد آپ بتائیے گا انشاءاللہ. یہ مستحبات چل رہے ہیں, کب کب غسل کرنا سنت ہے, وہ تو 5 باتیں ہو گئی جو بھی آپ نے سن لی. اب یہ چل رہا ہے مستحبات کا بیان. مطلب اگر ان موقعوں پر ہم غسل کریں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو گناہ بالکل بھی نہیں ہے گناہ. ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی 8 باتیں سنی. 9ویں بات ہے شب قدر میں غسل کرنا. نمبر 10 عرفہ کی رات میں غسل کرنا. نمبر 11 مجلس میلاد شریف, آپ نے گھر میں ختم خوشی شریف کروا رہے ہیں, گھر میں نعت خوانی کی محفل کروا رہے ہیں, تو آپ کروا تو رہے آپ کے لیے بھی, اور ہم لوگ آ رہے ہیں ہمارے لیے بھی. پہلے نہانا مستحب ہے. اگر ہم نہا لیں گے تو کیا ہوگا, اس محفل کی برکت ظاہر ہوگی نا, اور اس سے زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے کیا پوچھا دیا عبدالغفور بھائی, یہ رہا. اور اسی طریقے سے دیگر مجالس خیر کے لیے, کوئی بھی مجلس ہو, ختم غوثیہ ہو, ختم خواجگان ہو, علم دین کی مجلس ہو, کوئی بھی XYZ, تو اس کے لیے کیا ہے, غسل کرنا مستحب ہے. مردہ نہلانے کے بعد جس نے مردے کو غسل دیا اس کے لیے مستحب ہے کہ جا پہلے غسل کر لے, اس کے بعد جنازے میں جائیے. اسی طریقے سے کوئی پاگل ہو گیا تو اس کا پاگل پن دور ہو گیا, تو اس کے لیے مستحب ہے کہ غسل کر لے. خشی سے افاقے کے بعد کوئی بے ہوش ہو گیا تھا, اب ہوش میں آ گیا, تو اس کے لیے مستحب ہے کہ غسل کر لے. نشہ جاتے رہنے کے بعد, اللہ نہ کرے کسی کو نشہ چلا گیا, تو نشہ جب چلا گیا نا, اس کے لیے مستحب ہے کہ غسل کر لے. گناہ سے توبہ کرنے, نئے کپڑے پہننے کے لیے, گناہ سے توبہ کرنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو گیا نہیں پہلے غسل کروں گا.
حضرت نے بتایا تھا کہ پہلے غسل کر لو پھر توبہ کرنا. اللہ نے کرا تو غسل کرنے کا اور حضرت اسرائیل وہیں آ گئے تو اور لے گئے انہوں نکال کے, تو بغیر توبہ انتقال ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ توبہ کر لو, اب غسل پہلے اب غسل توبہ کر لو, اب غسل کر لو. اب غسل کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لو تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے. اس کے لیے کیا ہے, غسل کرنا مستحب ہے. اسی طریقے سے نئے کپڑے پہننے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے. سفر سے آنے والے کے لیے مستحب ہے کہ سفر سے آ جائے لوٹ کے گھر پہ تو غسل کر لے. اسی طریقے سے عورتوں کو 2 خون آتے ہیں, ایک حیض کا خون جس کو ہم MC کہتے ہیں, یہ پیریڈ ہر مہینہ آتا ہے. اس کے بعد تو نہانا ان کے لیے فرض ہے. ایک خون نفاس کا بچہ جننے کے بعد جو آتا ہے, اس کے بعد ان کو نہانا فرض ہے. لیکن ان دونوں کے علاوہ ایک خون اور آتا ہے جس کو بیماری کا خون کہتے ہیں, اس کا نام ہے استحاضہ, جس کا ہم نے بھی 3-4 دن پہلے تذکرہ کیا تھا, استحاضہ کا خون. تو بتا رہے ہیں عورت کے لیے استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے. ایک نماز ہوتی ہے نماز کسوف, اور ایک نماز ہوتی ہے نماز خسوف. جب سورج گرہن لگ جائے نا سورج کو, اس کو کہتے ہیں نماز کسوف. مطلب سورج گرہن جب لگ جائے تو اس وقت ایک نماز پڑھی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں نماز کسوف. اور جب چاند کو گرہن لگ جائے اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے, اس کو نماز خسوف کہتے ہیں. تو اس نماز کو پڑھنے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے. ایک ہوتی ہے نماز استسقاء, اتنا ہو سکتا ہے پہلی بار نام سن رہے ہو آپ, جو ہمارے بھائی پہلے جو اس کتاب پہلے شروع ہوئی تھی, اگر اس وقت موجود تھے تب تو سن لیا ہوگا, اور جو آج موجود ہے ہمارے جب نہیں تھے تو آج وہ سن رہے ہوں گے. دیکھیں ہمارے اسلام میں کیسی نماز ہے. ابھی میں نے بتایا آپ کو صلاۃ التوبہ, یہ شاید ہو سکتا ہے ہمارے بھائی کئی بھائی نے پہلی بار سنی. صلاۃ التوبہ بھی کوئی نماز ہوتی ہے, جی ہاں, گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. اس کو صلاۃ التوبہ کہتے ہیں, نفل نماز ہے. اس میں جو چاہو صورت پڑھ لو. اس نماز کو پڑھنے کے بعد اب توبہ کرو, اللہ آپ کی توبہ قبول فرما لے گا. ٹھیک ہے. تو نماز استسقاء ایک نماز ہے. اس یہ کب پڑھی جاتی ہے, بارش رک گئی, سیزن چل رہا ہے بارش کا مگر بارش رکی پڑی ہے, بارش نہیں ہو رہی, تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ سے بارش طلب کرنے کے لیے یہ نماز پڑھیں. اس کا نام ہے نماز استسقاء, مطلب بارش کو طلب کرنے کے لیے پڑھی جانے والی نماز, نماز استسقاء. تو اس نماز کو پڑھنے کے لیے بھی پہلے کیا شروع میں غسل کرنا فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, کیا ہے, مستحب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد خوف تاریکی اور سخت آندھی کے لیے, بہت سخت آندھی آ گئی, غسل کر لو. اندھیرا چھا گیا پورے محلے میں, پورے شہر میں, جا کے غسل کر لو. اور آخر یہ بدن پہ نجاست لگی ہے, بدن پہ کہیں نجاست لگی ہے مگر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں لگی ہے, تو اس وقت بھی پورا غسل کرنا. بھائی اگر پتہ چل جائے کہ ہاں یہ کیا لگی ہے تو اسی کو دھو لو, بس بات ختم ہو جائے گی. لیکن اس بندے کو پتا ہے کہ نجاست میرے بدن پہ لگی ہے, لیکن یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ کہاں لگی ہے, تو اب کنفرم ہی نہیں ہو رہا, تو ایسے شخص کے لیے مستحب ہے کہ غسل کر لے. اچھا, اب آخری جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے باتیں سماعت کی 23 باتیں ہو گئی. کتنی؟ 23. جن موقعوں پر غسل کرنا مستحب ہے 23 باتیں ہو گئی. لیکن یہ ایسا نہیں کہ 23 ہی باتیں ہیں, اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتی ہیں. ایک اشارہ دوں آپ کو, ایک اشارہ دوں, چلے پہلے آپ ہی سوال کا جواب دے دیجیے گا. ہم کس دن سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں, یا ہم نہیں, جنرل بات کرتا ہوں, حضور کا دیوانہ کس دن سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ بس ختم ہو جائے گی یہ بات. اس دن بھی غسل کرنا مستحب ہے. اب بتا کون سا دن ہے وہ؟ صاحب عید کے دن, عید الفطر. عید الفطر, ہم عید الفطر کے دن سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. وہ نئے کپڑے اس دن پہنتے ہیں ہم, نئی چپل ہماری اس دن ہوتی ہے, اندر کا بنیان بھی نیا ہوتا ہے ہمارا اسی دن تو ہوتا ہے, امامہ بھی نیا ہے تو ٹوپی بھی نہیں ہے, یہاں تک کہ خوشبو لگائی وہ بھی نہیں ہے, نئی والی شیشی لے کر آئے تھے. عید کے دن تو سارے کام ہوتے کہ نہیں ہوتے, تو زیادہ خوشی تو ہمیں عید کے دن ہو رہی ہے. لیکن عید الفطر کا بیان گزر چکا. عید الفطر کے دن مستحب نہیں ہے, سنت رسول ہے وہ تو. لیکن سنو, اپنی بات کروں, میں عید کے دن زیادہ خوش نہیں ہوتا ہوں بھائی, اور جتنے بھی حضور کے دیوانے یہاں بیٹھے ہوئے سبھی حضور کے دیوانے ہیں, اور دنیا بھر میں جہاں کے حضور کے دیوانے رہتے ہیں ان سب سے پوچھو بھائی کون سا دن سال بھر میں وہ دن کون سا آتا ہے کہ تم سب سے زیادہ خوش ہوتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سرکار کی آمد, یہ دن ہماری خوشی کا سب سے بڑا دن ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. 15 اگست وہ ہے جس دن بھارت کا انسان آزاد ہوا تھا, اور ربیع الاول کا دن وہ ہے جس دن پوری دنیا کا انسان آزاد ہوا تھا. ڈیفرنس یہ ہے کہ 15 اگست کو ہندوستان کا انسان انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا تھا, اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پوری دنیا کا انسان شیطان کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا تھا. تو کون سا دن ہمارے لیے بھائی سب سے بڑی خوشی کا دن تو یہی ہے. اس دن غسل نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟
اس لیے کرنا چاہیے. بلکہ آپ کو تو ہم نے یہ ذہن دے رکھا ہے کہ اس دن نئے کپڑے بھی ہونی چاہیے, ٹوپی بھی نہیں, امامہ بھی نیا, عطر کی شیشی وہ بھی نہیں, انگوٹھی اگر پہنتے تو وہ بھی نہیں, چپل بھی نہیں, رومال جیب کا یہ بھی نیا, ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ماشاء اللہ ہمارے کئی بھائی کرتے ہیں ایسا ماشاء اللہ, جو نہیں کرتے ان پہ اگرچہ کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ان کو بھی چاہیے اگر اللہ نے کچھ دیا ہے بھائی تو اس کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے. آخر میں بات یہ تھی, مان کے چلیے جس پر چند غسل ہوں, جیسے ابھی سو کے اٹھا, نائٹ فیل بھی ہوا, آج عید کا دن بھی ہے, جمعہ کا دن بھی ہے, تو کیا اسے 3 غسل کرنے کے لیے 3 مرتبہ جانا پڑے گا غسل خانے میں؟ ابھی گیا جمعہ کی نیت سے, پہلے نائٹ فیل کی نیت سے غسل کر کے آ گیا, اب باہر آ کے کھڑا ہو گیا 2 منٹ, اب پھر گیا جمعہ کی نیت سے, پھر نکل کے باہر آ گیا, اب گیا عید کی نیت سے, اب پھر نکل کے بھاگا, ہاں بھائی 3 غسل کر لیے. ایسا کرنا پڑے گا اس کو؟ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ 3 غسل ہو چاہے 4 غسل ہو, سب کی نیت سے ایک ہی بار غسل کر لے, سارے غسل اتر جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹنکی خالی کرنے کی ضرورت. یہ ہو گئے ماشاء اللہ آج کے مسائل جو آپ نے محبت سے سماعت فرمائے. اب کل انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا بارش میں غسل ہم کرتے ہیں وہ کیسا ہے, اور ماشاء اللہ اس کے اندر کچھ باتیں ہیں, اور جس پر غسل فرض ہو اس کو کیا کرنا جائز ہے, اور جیسے کیا پڑھنا جائز ہے کیا پڑھنا جائز نہیں, درود پڑھ سکتا ہے کہ نہیں, صلاۃ والسلام پڑھا جا رہا ہے اس پہ غسل فرض ہے, کوئی کھڑا ہونا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں, یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم کل کریں گے. پھر یہ ختم ہو جائے گا بیان, اس کے بعد چلے گا انشاءاللہ تیمم کرنے کا بیان, تیمم کس طرح کرتے ہیں, کس چیز سے کیا جاتا ہے, اس کے بعد شروع ہوگا نماز کا بیان. اللہ تعالیٰ